अमिताभ बच्चन एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और इसका ताल्लुक पाकिस्तान से बनता है। ये मामला क्या है कि आखिर अमिताभ बच्चन का क्या लेना देना है सारे मामले के साथ। सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी बेगम जया बच्चन भी जो है वो भी एक नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई है। पिछले 12 घंटे के अंदर ही ये सब कुछ हुआ है। इमरान खान साहब का जो है वो मुआयना किया गया है डॉक्टर्स की जानिब से। उनकी सेहत के हवाले से डॉक्टर्स ने क्या कहा है। पाकिस्तान ने जनाब अपना लेटेस्ट मिसाइल फतह 4 उसकी अनरिवलिंग भी की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। अमिताभ बच्चन एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और इसका ताल्लुक पाकिस्तान से बनता है। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स भी जो है थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर अमिताभ बच्चन का क्या लेना देना है सारे मामले के साथ। इसके साथ साथ सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी बेगम जया बच्चन भी जो है वो भी एक नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई है। पिछले 12 घंटे के अंदर ही ये सब कुछ हुआ है। इसकी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब का जो है वो मुआयना किया गया है डॉक्टर्स की जानिब से। उनकी सेहत के हवाले से डॉक्टर्स ने क्या कहा है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जरा मैं बात करना चाहूँगा, कल रात को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का जो तीसरा मैच था उसके अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी, पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरा वनडे था, सीरीज़ जो है वो 1-1 से टाई थी। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी थी और T20 सीरीज़ तो पाकिस्तान ने अपने नाम की थी, लेकिन वनडे के अंदर जो है वो बाबर आजम की वापसी हुई थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाबर जो है कुछ ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। लेकिन तीसरा वनडे जो है वो इतनी बुरी तरह पाकिस्तान हारा है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 100 रन्स भी मुकम्मल नहीं कर सका और 92 रन्स के ऊपर जो है वो पूरी टीम आउट हो गई। और पाकिस्तान ने पहले जो है वो टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया था और वेस्ट इंडीज़ ने जो है 294 रन स्कोर किए थे। 295 का टारगेट था, लेकिन पाकिस्तान का आगाज़ ही इतना ख़राब था कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। दोनों ओपनर्स जो हैं वो बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, जिसमें साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जो है वो शामिल थे। और उसके बाद जो तीसरी विकेट जो है वो मोहम्मद रिजवान की गिरी। मोहम्मद रिजवान जिस तरह बोल्ड हुए उनको एहसास ही नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं लगा कि वो बोल्ड हो चुके हैं। वो खड़े होकर सकते में चले गए कि हुआ क्या है मेरे साथ। और पाकिस्तान का 8 रन के ऊपर जो है वो 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बाबर के ऊपर जो है जारी बात है, ऐसे मौके के ऊपर एक बड़े प्लेयर के बारे में पता लगता है कि जब टीम जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हो तो क्या वो टीम को रेस्क्यू कर सकता है या नहीं। लेकिन बाबर भी जो है वो बुरी तरह फेल हुए और सिर्फ 9 रन 23 गेंदों का सामना किया। 9 रन बना के बाबर आजम भी जो है वो आउट हो गए और पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 23 रन के ऊपर 4 खिलाड़ी आउट हो चुका था। और उसके बाद इस मौके के ऊपर जो है वो जो बॉलर थे वो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर वो एक्चुअली हैट्रिक के ऊपर भी पहुंच चुके थे। उसके बाद सिर्फ सलमान आगा जो हैं उन्होंने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई। सबसे हाई स्कोर उन्होंने स्कोर किया 30 रन। हसन नवाज़ ने 13 रन बनाए और मोहम्मद नवाज़ ने 23 रन बनाए। सिर्फ 3 पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर में जा सके, जबकि डक्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में 5 डक्स आई हैं, यानी 5 खिलाड़ी जो है वो बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। 92 रन के ऊपर पूरी टीम जनाब वो ढेर हो गई। इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को जो है इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस सर्जरी की वो बात करते थे, मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि अब वो सर्जरी जो है वो कर ही ली जाए, इससे पहले कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो मज़ीद पस्तियों के अंदर जाए। अच्छा जी, अब ज़रा क्रिकेट से जो है वो सियासत के मैदान की तरफ आते हैं। उसके बाद मैं इंडिया वाली साइड की तरफ आऊँगा और अमिताभ बच्चन के हवाले से आपको बताऊँगा कि आखिर वो किस नई कंट्रोवर्सी का जो है वो हिस्सा बने और पाकिस्तान से रिलेटेड वो किस तरह है। सबसे पहले ज़रा सियासत के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों जो है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनके हवाले से एक बयान दिया था और पोर्चुगल का जिक्र किया था जी कि पुर्तगाल के अंदर जो है इनमें से कई लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं और मकसद ये है कि पुर्तगाल की जो है वो शहरियत हासिल कर ली जाए। और पुर्तगाल की जब आप शहरियत हासिल करते हैं तो फिर आपके लिए यूरोप जो है वो वैसे ही पूरा खुल जाता है और ये आसानियाँ पैदा होती हैं। तो उसके ऊपर पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसके सरबराह हैं जुनैद अकबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने बाकायदा तौर पर अब इसका नोटिस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर दिफा ने जो कुछ कहा है ये बड़े संगीन बात है और आइंदा इजलास में वजारत दाखिला, स्टेट बैंक और FPR हुकाम जो है उनको तलब कर लिया गया है और उन्हें कहा गया है कि जी कमेटी को आके इस सिलसिले में ब्रीफिंग दें कि आखिर ये सारा कुछ हो क्या रहा है। इसके साथ साथ कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी बहनों की और मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी और कल काफ़ी अगली सूरत हाल बन गई जब उनकी बहनों की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से जो है वहाँ पर अडयाला जेल के करीब एहतजाज किया गया और
ان سے ملاقات کا وقت ہونے اور اجازت نہ ملنے کے اوپر جو ہے 5 گھنٹے تک انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا. پولیس کی گھر جانے کی درخواست نہ ماننے پر پولیس نے اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کرتے ہوئے 8 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا اور قیدی وین میں انہیں بند کر دیا. علیمہ خان اور نورین نیازی کو بھی پولیس نے تحویل میں لیا اور پولیس وین میں چکری انٹرچینج لے جا کر انہیں وہاں پہ چھوڑ دیا گیا. اس سے پہلے بھی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کیا گیا تھا. علیمہ خان کے جاتے ہی پولیس نے پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو بھی قیدی وین سے رہا کر دیا, جس پہ کارکنان نعرے بازی کرتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے, لیکن ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی. سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ چکری انٹرچینج کے اوپر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل جانے والے راستے پر ناکہ لگا کر روک دیا گیا. منگل کے روز قیدیوں سے ملاقات عدالت کے حکم کے تحت ہوتی ہے. جیل سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر راستہ بند کر دیا گیا. بہنوں کو آگے نہ جانے دیا گیا. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہر ہفتے روکی جاتی ہے. بہنوں کی گرفتاری شرمناک عمل ہے. دوستوں پر لاٹھی چارج کیا گیا اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا جی کنٹینرز اور ویگنیں کھڑی کر کے راستہ بند کیا گیا. 2 سال سے عمران خان ناجائز قید میں ہیں, ظلم کے خلاف کھڑے ہیں, جیل سے ڈر نہیں لگتا, پاکستانی قوم بانی کے ساتھ کھڑی ہے, رول آف لا ختم ہو چکا ہے. جنید اکبر صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بشرا بی بی کو ان کے خاندان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کی فیملی کو بھی نہیں ان سے ملنے دیا گیا. سامان واپس کیا جا رہا ہے, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس سب کا مقصد صرف اور صرف بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر پریشر ڈالنا ہے کہ وہ کسی طرح سے ڈیل کر لیں, لیکن جو حق اور مضبوط ایمان کے ساتھ کھڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جناب جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پمز ہسپتال کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان صاحب کا جیل میں طبی معائنہ کیا ہے اور ڈاکٹرز نے عمران خان کے کانوں اور دانتوں کا جو ہے وہ چیک اپ بھی کیا ہے. عمران خان کے کانوں اور دانتوں کی صفائی بھی کی گئی اور ڈاکٹرز نے انہیں مکمل صحت یاب قرار دیا ہے. ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب کو کچھ ٹیسٹ بھی تجویز کیے ہیں, جبکہ عمران خان نے دانتوں کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر عاصم کو بلانے کی درخواست کی. عمران خان کے طبی معائنے کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی جائے گی. ذہن میں رکھیے گا کہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ شوکت خانم کے ہاسپٹل میں انہیں لے جایا جائے تاکہ ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ ہو سکے, لیکن پمز ہاسپٹل سے جو ہے اب ان کا اس طرح چیک اپ کروایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کا معاملہ, بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کے حوالے سے جو اپیل کی گئی تھی اس کے بینچ کی تبدیلی کی گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اب ایک نئے بینچ کی سربراہی کریں گے اور ان کے ساتھ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے. تو بینچ کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی ہوئی ہے. کل رات ایک اور امپورٹنٹ خبر آئی ہے, وہ یہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے حوالے سے کہ انہیں ستارہ امتیاز کے لیے جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے اور یہ نامزدگی حالیہ پاکستان بھارت تنازع کے دوران ان کی کاوشوں کے اعتراف کے عوض جو ہے وہ کی گئی ہے. انہوں نے پاکستان کے موقف کو عالمی برادری تک پہنچانے میں کہا گیا جی کلیدی کردار ادا کیا ہے اور جنگ کے دوران عطا اللہ تارڑ نے انتھک محنت کی تاکہ پاکستان کا بیانیہ دنیا بھر میں واضح طور پہ پیش کیا جا سکے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس ایوارڈ کے حوالے سے جو ستارہ امتیاز ہے اس میں ان کے لیے جو ہے انہیں نامنیٹ کیا گیا. 14 اگست کو عام طور پہ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور 23 مارچ کو جو ہے جو یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں ان لوگوں کو 23 مارچ والے دن یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے جناب اپنا لیٹسٹ میزائل فتح 4, اس سے پہلے فتح 1, 2, 3 جو ہیں وہ آلریڈی اناؤنس ہیں, لیکن فتح 4 میزائل جو ہے اس کی انریولنگ بھی کی ہے اور یہ جو فتح سسٹم ہے یہ فتح ویپن سسٹم میزائل کیٹیگری میں مختلف اقسام کے ہتھیار جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اس میں گائیڈڈ راکٹ سے لے کے بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز تک جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اور فتح 4 کے یہ جو فتح کا جو ایک سیریز ہے اس کا یہ چوتھا منفرد رکن ہے. فتح 4 کی متوقع جو ہٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 750 کلومیٹر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے, جبکہ 330 کلو گرام کے وار ہیڈز جو ہے یہ کیری کر سکتا ہے, جو کم لاگت اور طویل فاصلے پر روایتی حملے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے. یہ کم بلندی پر زمین کے قریب پرواز کرتا ہے تاکہ دفاعی نظاموں سے ریڈار سسٹم سے جو ہے وہ بچا جا سکے. یہ میزائل زمین کی سطح کے مطابق راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ اپنی شناخت چھپائے رکھے. اس کی سپیڈ جو ہے 0.7 ماک کی اس کی سپیڈ ہوتی ہے. 50 میٹر جو ہے یہ گراؤنڈز کے اوپر مطلب جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے اور یہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور موسٹ پرابلی 14 اگست کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو پبلک نمائش کے لیے بھی جو ہے شاید پیش کیا جائے. اس کے علاوہ کل امریکی ایمبیسی کی جانب سے جناب ایک بڑی اہم انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے اور ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی وی ریمین کمیٹڈ ٹو کاؤنٹرنگ ٹیررزم ان آل اٹس فارم ٹوڈے ایکٹنگ کوآرڈینیٹر فار کاؤنٹر ٹیررزم گریگری لوگرفو and Char DFA's Natalie Baker participated in the US-Pakistan counter-terrorism dialogue, advancing a shared resolve to combat this global threat. تو ابھی صرف ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ BLA کی جو ذیلی ایک شاخ ہے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے امریکہ کی جانب سے
اور اب جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں یہ بڑی اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ سارا کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے جب دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے باجوڑ میں اس وقت جو ہے پاک افواج کا ایک آپریشن بھی جاری ہے, جسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیسکلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, باقاعدہ طور پہ کوئی لارج اسکیل آپریشن نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے وہاں کے جو مقامی افراد ہیں ان کو نقل مکانی بھی کرنی پڑ رہی ہے, اور ان کے حوالے سے کافی ریزرویشنز ہیں کیونکہ لائف پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب جس جگہ پہ اس طرح کے آپریشنز کا آغاز کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آگے کیا نکلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے جناب کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ 23 اگست کو بنگلہ دیش کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں, اور ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے دو طرفہ تعلقات میں بڑی تیزی سے بہتری آ رہی ہے اور گرم جوشی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جی اسحاق ڈار کو پہلے اپریل میں بنگلہ دیش کا دورہ کرنا تھا, لیکن اب جو ہے وہ 23 اگست کو وہ اس دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں. کئی سالوں کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بائیلیٹرل میٹنگ جو ہے فارن منسٹر لیول کے اوپر جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, جو میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش آپ جانتے ہیں ماضی کی ہسٹری مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپس میں جو سرد موری رہی ہے خاص طور پہ جب بنگلہ دیش جو ہے حسینہ واجد کے دور میں انڈیا کے ساتھ افیلیٹڈ رہا کافی حد تک, اب جو ہے وہ وہاں سے تانے بانے ختم ہو گئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ افیلیشنز مزید بہتر ہو رہی ہیں. اچھا جی, ایک جو کنٹروورسی آواز ہے ذرا امیتابھ بچن کے حوالے سے, وہ کنٹروورسی جناب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ امیتابھ بچن ایک بڑا مشہور شو کرتے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی. اب یہ جو کون بنے گا کروڑ پتی ہے اس کے اندر مختلف کنٹیسٹنٹس آتے ہیں اور آ کے پہلے جو ہے وہ ایک راؤنڈ ہوتا ہے جس کے اندر اگر وہ صحیح جواب دے دیں تو اس کے بعد وہ ہاٹ سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اور ان سے مختلف سوال کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو پرائز منی ہے وہ آہستہ 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 بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن کل رات کو جو ہے وہ بیسکلی ایک اس کا اشتہار جاری کیا گیا ہے اس پروگرام کا, اور یہ منفرد اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو جنگ ہوئی تھی تو اس دوران بھارت کی جانب سے جو ان کی افواج کی نمائندگی کر رہی تھی اور جو میڈیا ٹاک کرتی تھیں یا بار بار پریس کانفرنس کے لیے آتی تھیں وہ آتی تھی کرنل صوفیہ قریشی, تو ان کو شامل کیا گیا ہے کون بنے گا کروڑ پتی میں, اور ان کے ساتھ ہیں ونگ کمانڈر وایومکا سنگھ اور کمانڈر پریرنا ڈیوسٹھیلئی. تو یہ تین جو خواتین ہیں ان کو جناب اب کون بنے گا کروڑ پتی میں, اور یہ تینوں کا تعلق جو ہے وہ ان کی فوج, ان کی ایئر فورس اور ان کی نیوی کے ساتھ ہے. تو انڈیا نے جو ہے جب یہ وار ہو رہی تھی تو اس دوران ان تین خواتین کے ذریعے جو ہے وہ پریس ریلیزز اور پریس میڈیا ٹاک جو ہے وہ ان کے ذریعے کروائی تھی. اب بیسکلی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو تینوں کا تعلق جو ہے وہ تینوں مختلف مذاہب سے بھی ہے, مطلب کرنل صوفیہ قریشی جو ہے مسلمان ہیں, اور اس کے بعد وایومکا سنگھ جو ہیں وہ ہندو دھرم سے غالباً یا پھر مطلب سکھ دھرم سے تعلق رکھتی ہیں, اور پریرنا ڈیوسٹھیلئی وہ جو ہیں وہ کرسچن مطلب ہیں. تو جو کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے. ایک یہ کہ انڈیا کے اپنے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب نریندر مودی جو ہے وہ آپریشن سندور کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کرنے کے لیے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک گیم شو کے اندر لا کے آپ اپنی تینوں افواج کی ریپرزنٹیٹیوز کو جو ہے وہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے, کیونکہ اٹ لکس لائک اے جوک, اٹس اے گیم شو گوئنگ آن, اور اس کے اندر امیتابھ بچن کے سامنے لا کے بٹھا دیا ہے. اب یہ تینوں ابھی اس کا صرف ایک ٹیزر جاری کیا گیا ہے 15 اگست کو جب ان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے تو اس دن یہ شو جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوگا. لیکن آبویسلی ان تینوں کو بٹھا کے کیا ڈسکس ہوگا, آپریشن سندور ڈسکس ہوگا, پاکستان مخالف جو ہے وہ اس کے اندر باتیں کی جائیں گی. تو امیتابھ بچن کے اوپر بھی اس بات کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ نریندر مودی کا جو اینٹی پاکستان نیریٹو ہے اور اپنی افواج کو پولیٹیکل معاملات کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے جو ہے امیتابھ بچن بھی جو ہے وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں. اور اس کے اوپر کل سے انڈیا کے اندر ہی بہت زیادہ مطلب کرٹیسزم ہو رہا ہے, پاکستان نے کیا اس پہ کرنا, لیکن انڈیا کے اپنے اندر جو ہے نریندر مودی کے جو مخالفین ہیں وہ اس کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور امیتابھ بچن کو بھی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ جناب یہ کیا مطلب مذاق ہے کہ ان کی جو افواج کی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو لا کے ہاٹ سیٹ پہ بٹھا دیا اور ان کے ساتھ اب یہ گیم شو جو ہے وہ کھیلا جائے گا. اچھا, امیتابھ بچن ہی صرف جو ہیں وہ کنٹروورسی کے اندر جو ہے وہ نہیں آئے ہیں, بلکہ ان کی جو بیگم ہے وہ خود بھی سابقہ بالی ووڈ سٹار ہیں, اور جیا بچن وہ بھی ایک نئی کنٹروورسی کے اندر جو ہے وہ آ گئی ہیں. کل دن کے وقت یہ واقعہ پیش آیا, وہ کسی فنکشن کے اندر جو ہے کسی میٹنگ کے اندر انٹر ہونے لگی تھیں, تو انٹرنس کے اوپر ہی جو ہے ایک شخص نے ان کے ساتھ سیلفی کھینچنے کی کوشش کی, تو ایک دم جب ان کا دھیان ہوا تو انہوں نے اس شخص کو دھکا دے دیا, بڑی زور سے اس نے جو ہے وہ دھکا دیا.
تو اس کے اوپر جو ہے وہ جیا بچن کے اوپر بھی بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ صرف ایک وہ شخص خود ہی اپنی مرضی صرف ایک سیلفی لے رہا تھا، اس میں اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، کوئی ایسی بات. اور لوگ لیتے ہیں سیلیبریٹیز وغیرہ کے ساتھ، لوگ اپنا فون آگے کر کے جو ہے وہ تصویریں کھینچتے ہیں، تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات تھی. اچھا، جیا بچن جو ہے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ اس کنٹروورسی کے اندر پھنسی ہیں. لوگوں سے بدتمیزی کرنے کے حوالے سے، جرنلسٹ سے، فوٹوگرافر سے، عام پبلک سے بدتمیزی کرنے کے حوالے سے ان کے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. اور مطلب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت نک چڑی ہیں، غصہ ان کے ناک کے اوپر ہمیشہ ہوتا ہے. اور شاید عمر کا بھی ایک رول ہے شاید اس وجہ سے بھی کہ بڑی جلدی ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ یہ کنٹروورسی نہیں ہوئی، تو ایک ہی دن کے اندر جو ہے میاں بیوی دونوں ہی کنٹروورسی کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے ہیں. کنگنا رناوٹ نے ایکچولی اس کے اوپر کامنٹ کیا اپنی انسٹاگرام کی سٹوری کے اوپر جیا بچن کا نام لیے بغیر. انہوں نے کہا the most spoiled but privileged woman, people tolerate her tantrums and rudeness only because she is Amitabh Bachchan's wife. The Samajwadi Party cap looks like a cock's crest on her, and she herself looks like a fighting cock wearing a red cap. What a disgrace and shame. تو کنگنا رناوٹ، ویسے کنگنا رناوٹ خود بھی کبھی کنٹروورسی سے زیادہ دور نہیں رہی، وہ خود بھی بڑی کنٹروورسی کا حصہ رہی ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ جیا بچن کے اوپر تنقید کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے، ابھی میں پاکستان کے میزائل کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا، تو وہیں پہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب انڈیا جو ہے وہ بھی اپنے ایک میزائل کا ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، اور 20 سے 21 اگست کو اس کا ٹیسٹ کرنے کا ارادہ ہے. بے آف بنگال، اب بے آف بنگال جو ہے وہ بنگلہ دیش کے پاس کا جو ایریا ہے، وہاں پہ وہ ایریا ہے، سمندری حدود ہے جہاں پہ وہ یہ ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے. اور اس کے لیے اس نے تقریباً 2530 کلومیٹر کا جو ایریا ہے ان 2 دنوں کے لیے، اس کے لیے نو ٹائم انہوں نے جاری کر دیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بحری جہاز جو ہے اس ایریا کے اندر ٹریول نہ کرے، وہاں پہ وہ سفر نہ کرے، کیونکہ انڈیا جو ہے اپنا میزائل ٹیسٹ جو ہے وہ یہاں پہ کرنا جا رہا ہے. ایران کی جانب سے جو ہے وہ ایک خبر سامنے آئی ہے. ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو 12 روزہ جنگ تھی اس دوران 21,000 مشتبہ افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق 13 جون کو اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی فورسز نے ملک گیر کارروائیاں کی. ایرانی پولیس کے مطابق 41% گرفتاریاں عوام کی جانب سے مشتبہ افراد کی اطلاعات پر ہوئیں، جبکہ گرفتار ہونے والوں میں 2000 سے زائد غیر قانونی مہاجرین بھی اس کے اندر شامل تھے. ترجمان ایرانی پولیس نے کہا ہے کہ 261 افراد کو جاسوسی کے شعبے میں گرفتار کیا گیا، جبکہ 172 افراد کو بغیر اجازت ویڈیو بنانے کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. ایران جو ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں کئی افراد کو آلریڈی پھانسی بھی دے چکا ہے. اب گرفتاریوں کی بھی ایک بڑی طویل لسٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب بلوچستان کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر زیارت، انہیں 10 اگست 2025 کو جو ہے اپنے بیٹے کے ہمراہ اغوا کیا گیا تھا جب وہ ایک تفریحی مقام کا وہاں پہ دورہ کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے. تو دہشت گردوں نے جو ہے ان کے وہاں پہ ڈرائیور اور گارڈ شارٹس وغیرہ کو بھی یرغمال بنایا تھا، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے کو جو ہے ابھی تک اغوا کیا ہوا ہے. تو بلوچستان حکومت کی جانب سے لیویز کنٹرول روم کا نمبر دے کے جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ کوئی بھی اگر اسسٹنٹ کمشنر اور ان کے بیٹے کے اغوا سے متعلق اگر کوئی انفارمیشن دیتا ہے تو اسے 5 کروڑ روپے نقد انعام دیا جائے گا ان کی بازیابی کے حوالے سے، اور اگر اس دی گئی انفارمیشن سے وہ بازیاب ہوتے ہیں تو اس شخص کے لیے 5 کروڑ روپے انعام جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو باجوڑ میں ایک آپریشن کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ دشمن عناصر ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جس طرح سے پھیل رہی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. حکومت کی عملداری کو ہر صورت برقرار رکھنا ہے. آپریشن اور لوگوں کا انخلاء ہماری حکومت کی پالیسی نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو آپریشن کی اجازت دی ہے اور نہ ہی کوئی آپریشن ہو رہا ہے. صوبائی کی کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کسی کو قبول نہیں، اس سے سب یکساں طور پر متاثر ہو رہے ہیں. ہم نے شروع دن سے صوبے میں امن کے لیے جرگوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. ان کوششوں کا مقصد دہشت گردی کے خلاف عوام کو آن بورڈ اور اعتماد حاصل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر قومی اسمبلی کے حوالے سے آئی ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بل پیش کیا گیا ہے کہ بیگم کو گھر سے بے دخل کرنے پر قید کاٹنی ہوگی. جناب اب آپ کو تعزیرات پاکستان کے مختلف شقوں میں ترامیم کا بل قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی رکن شرمیلہ فاروقی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. بل کو فوجداری قانون ترمیمی بل 2025 کا نام دیا گیا ہے، جسے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. مجوزہ ترمیم کے مطابق بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ شوہر یا گھر کے کسی فرد کی جانب سے خاتون کو گھر سے نکالنا جرم قرار دیا جائے گا. مجوزہ ترمیم میں کہا گیا ہے کہ خاتون کو گھر سے نکالنے پر 3 سے 6 ماہ قید کی سزا ہوگی اور جرم کا ارتکاب کرنے پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.